वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कि नमाज में खुशू कैसे लाएं, अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करें और जन्नत का हुसूल। तो हम देखते हैं कि इब्नुल क़य्युम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नमाजियों के 5 मरतबे होते हैं। पहला मरतबा नमाजियों में उनका है जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जो नमाज के औक़ात को ज़ाया करने वाले हैं और नाक़िस वज़ू करने वाले, नमाज़ पढ़ते वक्त उसके अरकान हदूद का ख़याल नहीं रखते हैं। दूसरा मरतबा उन नमाजियों का है जो नमाज के औक़ात, वज़ू, अरकान और नमाज की ज़ाहिरी हदूद तो ठीक बजा लाते हैं मगर नमाज में मुजाहिदा नफ्स नहीं करते हैं और यानी क़स्दन तवज्जो बरकरार नहीं रखते और नमाज को दुनियावी ख़यालात में ज़ाया करते रहते हैं। तीसरा मरतबा उन नमाजियों का है जो अपनी नमाज़ों के औक़ात, अरकान और हदूद की पासदारी के बाद नमाज के अंदर मुजाहिदा नफ्स तवज्जे में मशगूल रहते हैं कि कहीं उनका दुश्मन शैतान उनकी नमाज़ों से चोरी ना करे और ऐसे वो अपनी कोशिश की हद तक ख़यालात और वसवसों को दूर करते रहते हैं। चौथा मरतबा उन नमाजियों का है जो मुकम्मल तौर पर नमाज़ों के औक़ात, हुदूद, अरकान की पासदारी करते हैं और नमाज़ों में अपने दिल को नमाज की तरफ ही मुतवज्जा करते हैं ताकि नमाज के ज़ाहिर व बातिन से कुछ भी ज़ाया ना हो जाए और वो अपनी नमाज़ों में मुकम्मल बंदगी से होते हैं। पाँचवा और आखिरी मरतबा उनका है जो चौथे मरतबे वालों की तरह ही करते हैं मगर एक दर्जा और ऊपर हो जाते हैं तो और वो जो है अल्लाह के मुक़र्रबीन होते हैं। तो हम तफसील से देखेंगे कि मुक़र्रबीन जो है कौन होते हैं। पाँचवा दर्जा, तमाम दर्जे, तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह तो हम देखते हैं इंशाअल्लाह कि नमाज में खुशू कैसे लाएं, खुशू लाकर अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल हो और जन्नत का हुसूल कैसे हो। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं ना कुरान के मोती, पर्ल्स ऑफ कुरान, हाउ टू डेवलप ह्यूमिलिटी एंड कंसंट्रेशन। वही रखें, खुशू इन प्रेयर। नमाज में खुशू कैसे लाएं? यकीनन ईमान वालों ने फ़लाह हासिल कर ली जो अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं। सूरह मोमिनून आयत 1 और 2। नहमदू, चले हम शुरू करते हैं। नहमदू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम शुरू करते हैं कुरान के मोती, नमाज में खुशू कैसे लाएं। तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला नमाज में खुशू कैसे लाएं, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन कामयाब हो गए मोमिन वही जो अपनी नमाज में आजी करने वाले हैं और अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं तो नमाज में खुशू कैसे लाएं। देखें, यक़द यकीनन अफ़लाह फ़लाह पाली अलमोमिनून ईमान लाने वालों ने, और लज़ीना ये वो लोग हैं, हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं। ठीक है, तो ईमान जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो नमाज में खुशू कैसे लाएं, तो हर चीज़ के लिए ईमान बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देखते हैं कि नमाज में खुशू कैसे लाएं। इस दुनिया में इंसान तरह तरह के मसाइल हैं में घिरा हुआ है जिनके बारे में वो दिन रात मुतफ़क्किर रहता है, लेकिन हकीकत ये है कि उसका सबसे बड़ा मसला आखिरत में मौत के बाद कामयाबी है। लिहाजा उसे सोचना चाहिए कि वो कामयाबी कैसे हासिल की जाए। जिस तरह दुनिया की ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कुछ शराइत, कुछ उसूल हैं, इसी तरह आखिरत में कामयाबी के लिए कुछ उसूल हैं और उसमें कुछ का ज़िक्र सूरह मोमिनून की इब्तदाई आयत में कर दिया गया है, जो कि अभी आपके सामने मैंने पढ़ी भी, तिलावत भी आपने सुनी। इन उसूलों में सबसे पहला उसूल ईमान लाने के बाद नमाज में खुशू पैदा करना है। उन मोमिनों को कामयाबी की ज़मानत दी गई है जो अपनी नमाज़ों में खुशू पैदा करते हैं। ईमान लाने के बाद पहला काम करने का काम नमाज को सही तरीक़े पर ज़ाहिरी और बातनी तौर पर उम्दगी के साथ अदा करना होता है। और नमाज में खुशू उसी वक्त फ़ायदा देगा
جب ایمان درست ہوگا. ٹھیک ہے، تو نماز میں خشوع کیسے لائیں؟ قد افلح المومنون، یعنی کامیاب و کامران ہو گئے اور انہوں نے سعادت و فلاح حاصل کر لی. اور کیسے کامیاب و کامران ہو گئے؟ خشوع، نماز میں خشوع لا کے آخرت میں کامیاب ہو گئے. مومن کا لغوی معنی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہاں مومن کی بات کی گئی ہے، مومن، تو مومن کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ لغت میں لفظ مومن اس شخص کے لیے اسم فاعل ہے جو ایمان کی صفت کے ساتھ متصف ہو. لغت میں مومن 3 لغوی معنوں کی طرف لوٹتا ہے: امن، یعنی کہ جو خوف کے بالمقابل ہوتا ہے، تصدیق جو تکذیب کے بالمقابل ہوتا ہے، اور امانت خیانت کے برعکس. ٹھیک ہے، تو یہ مومن کے لغوی معنی. اللہ کے حکم کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنے والا. اللہ کے حکم کی تصدیق کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا. اور ہمارے حق میں ایمان سے مراد اللہ کی دیوی خبر کی ٹھوس تصدیق کرنا اور اس کے حکم پر مکمل عمل درآمد کرنا. ایمان، اور پھر ہم دیکھتے ہیں شروع میں ہی ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان ان 6 ارکان پر قائم ہے جن کے بغیر اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یوم قیامت پر ایمان رکھو، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ. ایمان مفصل: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو ان 6 چیزوں پہ ہمارا ایمان ہوتا ہے. تقدیر پہ بھی ہوتا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر، یہی ایمان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سورۃ المومنون آیت 1 میں، قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن. تو قد جو ہے حرف کا فائدہ، قد جب فعل ماضی پر داخل ہو تو تاکید اور تحقیق کے معنی بنتے ہیں جملہ فعلیہ میں. یہاں پر تاکید کی وجہ یہ ہے کہ مومن اسی قسم کی بشارت کی امید رکھتے ہیں جو کہ ان کی کامیابی سے متعلق ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں فلاح کا معنی و مفہوم. تو یہاں فلاح کا لفظ آیا ہے قد افلح المومنون، تو فلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس کے فلاح کے لغوی معنی ہیں. فلاح کے معنی و مفہوم، اس کے لغوی معنی ہیں چیرنا، کاٹنا. تو کاشتکار جو ہوتا ہے، فلاح جو ہوتا ہے، کسان جو ہوتا ہے، کاشتکار کو فلاح کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے. فلاح میں 3 باتوں کا پایا جانا: پھاڑنا، کامیابی، بقا. فلاح کا تعلق دنیاوی مقاصد سے بھی اور اخروی مقاصد سے بھی ہے. فلاح سے مراد کامیابی اور مقصد کو پا لینا ہے. شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ اللہ کی رحمت و مغفرت حاصل ہو جائے. اس کے ساتھ دنیا کی سعادت و کامرانی بھی میسر آ جائے تو بہت خوب، ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اصل کامیابی کیا ہے. ٹھیک ہے، اصل کامیابی سورۃ آل عمران 185، جہنم سے بچ جانا اور جنت میں جانا ہی کامیابی ہے. یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. پھر وہ جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے جنت کی کامیابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا جس کی 1 اینٹ سونے کی تھی، 1 اینٹ چاندی کی تھی اور گارا کستوری کا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر. اس نے کہا قد افلح المؤمنون. فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. دنیا کی کامیابی تو کامیابی نہیں، وہ ظاہری چمک دمک ہے، چند دنوں کے بعد ہی ختم ہو جائے گی. حقیقی اور پائیدار اور ہمیشہ قائم رہنے والی کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچ جائے اور انسان جنت میں چلا جائے. تو
اور پھر ہم دیکھتے ہیں بڑے دن کے عذاب سے بچنا کامیابی ہے۔ سورۃ الانعام 15-16، قل انی اخاف ان 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 عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے اس دن وہ ہٹا لیا جائے گا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا، یعنی اللہ نے اس پر رحم کر دیا، اور یہی کھلی کامیابی ہے جو آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا۔ تو ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے خالی نہیں ہے۔ سورۃ الفتح میں آتا ہے کہ گناہ کی معافی مل جانا بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کرے، اور یہ ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ الغافر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور انہیں برائیوں سے بچا لے اس روز جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا، گویا تو نے اس پر رحمت کر دی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی میری بہنوں، اللہ کی رحمت ملنا بڑی کامیابی ہے۔ قیامت کے دن نور ملنا بھی بڑی کامیابی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں پورے نور میں رکھے۔ حوض کوثر سے پانی ملنا وہ بھی کامیابی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں پشت سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جہنم سے بچو، حدود سے بچو، جہنم سے بچو، حدود سے بچو، جہنم سے بچو، حدود سے بچو، 3 بار فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بس جب میں فوت ہو جاؤں گا اور میں تم سے پہلے جا کر حوض کوثر پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں گا تو جو اس پر وارد ہوگا وہ فلاح پا گیا۔ یا اللہ ہمیں حوض کوثر پہ وارد کر دیجیے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب کیجیے گا، شربتاً ہنیئتاً مریئتاً، جس کے پینے کے بعد پیاس نہ لگے۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ میوٹ ہیں لیکن اپنے دل میں اپنے بول رہی ہیں آمین۔ قیامت کے دن پلڑوں کا بھاری ہونا کامیابی۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، سورۃ الاعراف 8۔ اور اس دن وزن حق ہے، پھر وہ شخص کے اس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کی رضامندی مل جانا سب سے بڑی کامیابی۔ سورۃ التوبہ 72، ارشاد باری تعالیٰ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیز ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ کی رضا تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جتنی بھی نعمتیں جنت میں بھی ہوں گی، بس اللہ کی رضا جو ہوگی نا، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ پھر اسی طرح تو کامیابی کے اصول کے لیے دراصل ایمان لانا ہے، کیونکہ ایمان والے ہی اس دن خوف غم سے عذاب سے خوف سے غم سے اور عذاب سے بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کامیابی کے حصول کے اسباب۔ کیا اسباب ہوں گے، کیا سبب ہوں گے جو ہمیں کامیابی دلائیں گے قیامت کے روز؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے دوست ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی کرتے تھے اور بچا کرتے تھے گناہوں سے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا،
وفی الآخرۃ لا تبدیل کلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایمان اور عمل صالح سے کامیابی ملتی ہے۔ کامیابی ایمان اور نیک عمل سے حاصل ہوتی ہے، اور جیسا کہ ایمان کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اسی طرح نیک عمل کے بغیر بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، پھر ان کو کامیابی کے ساتھ متصف کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، سورۃ البقرہ 5۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں، پورے کے پورے کامیاب ہوں گے اور فلاح پانے والے ہوں گے۔ تو انسان کو صالح بنا کر انسان کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں صالح بننا ہے، اصلاح کرنی ہے، تو دنیا میں بھی وہ کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم من النار، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ کے عذاب سے بچاؤ۔ پھر اس کے بعد اور عمل صالح کو صالح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کی اصلاح کر دیتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے پھر جو ہے جو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے اور نیک اعمال بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کامیابی کے حصول کے لیے توحید اپنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بازاروں میں نکل جاتے تھے، میلوں میں نکل جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز کے بازار میں جا کر کیا فرماتے تھے؟ بلند آواز سے لوگوں کو پکارتے تھے اور فرماتے تھے اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے۔ کامیابی کے حصول کے لیے کیا ہے؟ توحید کو اپنانا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند آواز میں لوگوں کو پکار کر حجاز کے بازار میں کہتے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پاؤ گے۔ پھر اس کے بعد اسکرین رک گیا ہے شاید، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم اللہ کا تقوی اختیار کرنا، سورۃ البقرہ 189، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان للمتقین مفازا، سورۃ النبا 31۔ یقیناً متقی کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب اللہ سے ڈرتا ہے تو گناہ نہیں کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب وہ گناہ نہیں کرتا اللہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جنت کا حصول حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ نور کی پیروی کرنا ہے۔ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورۃ الأعراف 157۔ سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ جو ہے اہل کتاب کی بھی کتابوں میں تھا کہ ایک نبی آئیں گے تو اس پر ایمان لانا ہے، اسے قوت دینی ہے، اس کی طاقت بننی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اور جو قرآن جو ہدایت وحی الہی لے کے آئیں گے وہ نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، ضابطہ حیات ہے، اس پر چلنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اور تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی قرآن پر، یہ ان کی کتابوں میں بھی تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا، سورۃ الحج 77 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، حج 77۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیں پوری نماز اس میں آگے رکوع، سجدہ اور عبادت کرنی ہے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی اسلامی عبادات کا ادا کرنا بھی کامیابی کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے شراب جوئے سے بچنا وہ بھی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، نیک عمل کرتے رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا ہے، اور اپنے فرائض کو پورے کرنا۔
فرائض کیسے پورے ہوں گے؟ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری 189، ایک اعرابی پریشان حال بکھرے بالوں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو، یعنی نوافل بھی ہوتے ہیں نا، تہجد، اشراق، چاشت، دوحہ، یہ سارے نفل۔ پھر اس نے کہا، بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے کے۔ یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے بھی رکھ لو، جیسے پیر جمعرات کو ہم رکھتے ہیں، یام بیت کے 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے رکھتے ہیں، عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، محرم کی 9، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں وغیرہ، اور نفلی روزے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے، اور یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، اور بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرائع اسلام کی باتیں بتا دی۔ اس اعرابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی، نہ میں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ فلاح پا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو جنت میں لے جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی اسلامی عبادات کا ادا کرنا بھی کامیابی ہے، نماز، روزے وغیرہ۔ پھر حرام کاموں سے بچنا ہے، تو سورۃ المائدہ 90 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام میں سے ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورۃ الانفال 45۔ اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا اور ان پر شکر ادا کرنا، سورۃ الاعراف 69۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو آلاء اللہ بھی نعمتیں ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نعمتیں۔ تو نیک اعمال کرنا ہے، سچائی اختیار کرنا ہے، قناعت اختیار کرنا ہے، تھوڑے پر بھی خوش ہو جانا ہے، قناعت کرنا ہے، تھوڑا بھی ہو تو اس میں برکت ہو جاتی ہے قناعت کی وجہ سے۔ پھر توبہ کرنا ہے بہت زیادہ، سورۃ النور 31۔ ارشاد باری تعالیٰ، توبہ کرنا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سب کو توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ اس کے لیے فرمایا سورۃ الشمس 9 اور 10، قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا، جس نے اس کو کوشش ہی نہیں کی اپنے نفس کو جو نفس میں اپنی ذات میں غلط کام کرتا ہے، غلط چیزیں، غلط عمل، اس کو ٹھیک کرنے کی۔ اس کے بعد کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، سورۃ المائدہ 35۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف خود تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جان و مال اللہ کے راستے میں لگا دینا۔ صحابہ کرام وہی تو تھے نا کہ جان، مال، اولاد، ہر چیز لگا دی تھی، اسی لیے رضی اللہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سورۃ التوبہ 20، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔
ہم میں تو شوہ نفس اللہ من رحیم اللہ، سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، تھوڑا سا سالن بھی دینے میں کہیں گے ہمارا پورا نہیں ہوگا، تھوڑا سا کچھ گروسری میں سے بھی کچھ کسی کو دینا پڑے، ہم کہیں گے میرا کیا ہوگا، میرے تو ہفتہ چلانا ہے، میں ہفتے کی گروسری مہینے کی کیسے پورا ہوگا؟ دیے جائیں تو آپ دیکھیں برکت ہوتی ہے، آپ سب کا تجربہ ہوگا، میرا بھی ہے، جب ہم دیتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے اور آ جاتا ہے، برکت ہوتی چلی جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، آپ سب کا بھی تجربہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شوہ نفس سے بچائے، اور ہم جو ہے جان اور مال اللہ کے راستے میں دینے والے بن جائیں۔ وہ تو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، اپنی جانیں دے دی۔ اور ایک صحابی نے تو فرمایا جیسے ہی اناؤنس ہوا احد کی لڑائی، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو احد کے پہاڑوں کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور میدان جنگ میں کود جاتے تھے۔ بخل سے بچنا، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورۃ التغابن 17-16۔ جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں سو وہی کامیاب ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض دو اچھا قرض، تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بے حد بردبار ہے۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا، اور یہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہی نہیں ہیں، برائی سے روکتے ہی نہیں ہیں، اتنے ڈر جاتے ہیں، اتنے اپولوجسٹک ہوتے ہیں، اتنے شرمندہ ہوتے ہیں، کسی کو یہ بھی نہیں کہتے ہیں پیار سے کسی بچی کو، کسی خاتون کو کہ بھائی سر کور کر لو۔ ایون حرم شریف میں بھی اتنا پتلا، آپ لوگ سب گئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹی وی پر بھی دیکھتی ہیں کہ وہ طواف عمرے کر رہی ہیں اور اتنا پتلا لباس ہوتا ہے، اور سر بھی ٹھیک سے کور نہیں ہوتا ہے، بال بھی نظر آتا ہے، سطر نہیں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور تو کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں تو پیار سے ہم کسی کو اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں، خاص طور پہ اپنی پیاری پیاری سہیلیوں کو کہ وہ تو مجھے پارٹی میں نہیں بلائیں گی، میرا تو گروپ ہی ٹوٹ جائے گا، میرا تو یہ ہو جائے۔ اللہ پارٹیاں دے گا ہمیں، تو وہاں کی پارٹیاں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس الاعلیٰ دے گا۔ لڑائیاں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہم ناراضگیاں بھی اللہ کے، ہمیں اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے نہیں بلایا، مجھے نہیں دیا، مجھے نہیں کھلایا، میرے ساتھ یہ نہیں کیا، وہ نہیں، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام تو اللہ کے لیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک جنگ میں لڑ رہے تھے، سب کو یہ واقعہ معلوم ہے، اور کیا ہوا کہ کسی اس نے دشمن نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، تو آپ نے کہا میں تمہیں نہیں ماروں گا کیونکہ وہ میری نفس کی لڑائی، میرے لیے لڑائی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو امر بالمعروف کریں، نیکی کا حکم دیں، نہی عن المنکر کریں، منکر سے روکیں، برائیوں سے لوگوں کو روکیں، فریضہ ادا کریں۔ ورنہ ہم تو گھر میں بچوں کو اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہوتے، باہر گند ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کے گھر کے باہر کوڑا کباڑ گند کیچڑ ہوگا تو آپ کے جوتوں چپل آپ کے پیروں میں وہی گھر میں آ جائے گا نا، تو بچے باہر سے پھر وہی سیکھتے ہیں۔ اگر ہر کوئی اپنا یہ فرض ادا کرے تو کتنی اچھائیاں ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر مصائب اور مشکلات پر صبر کرنا ہے، وائی می، میں نے تو صدقہ کیا، خیرات کیا، میرے ساتھ ہی ہو گیا، مجھے بیماری آ گئی، ارے اللہ نے آپ کو یاد کر لیا، آپ کے درجات بلند، ٹھیک ہے ہم بہت کمزور ہیں، ہم مانگ نہیں رہے ہیں مشکلات اور مصائب، اب جب آ گئی ہیں تو اس پہ صبر کریں۔ روزے کا کتنا ثواب ہے، صبر کرنے والوں کو روزے کے برابر ثواب ملتا ہے، کیونکہ روزے میں آپ صبر کرتی، حلال چیزیں حرام ہو جاتی، کھانا پینا حلال ہے لیکن آپ پورا دن اس پہ ہم نہیں کھاتے، میاں بیوی کا رشتہ حلال ہے لیکن ہم اس کو، اللہ تعالیٰ نے منع کیا نہیں ہم وہ کرتے، تو اسی لیے صبر کے روزے میں کیوں درجے ہیں، کیوں بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ صبر، تو صبر کرنے کا مصائب اور مشکلات پر روزے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، سورۃ الروم 38، فآتی ذی القربى حقہ والمساکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ پس قرابت والے اپنے رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسکین کو حق دو، مسافروں کو اس کا حق دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ مسکین، یتیم، مسافر رشتہ داروں کو ان کا حق دے کر، یا کوئی حق کے علاوہ کوئی ایکسٹرا مدد کر کے بھی من اور اذا ان کو جتانا نہیں ہے، ان کو اذن جتا کے، من کر کے، جتا کے ان کو اذن تکلیف نہیں دینی ہے، صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور ہمیں ان کے شکریہ بھی نہیں چاہیے، ان کی جو ہے اپریسیشن بھی نہیں چاہیے، بالکل نہیں۔ مان نرید منکم، وہ جو ہے نا کہ ہم تو ان کو کھلاتے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں ان سے جزا اور شکریہ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد کامیابی کی راہ میں کیا کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں، کیوں ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ کفر کرنا، شرک کرنا، کفر صرف وہ کفر نہیں کہ اللہ کو نہیں ماننا، کیونکہ ایک آیت ہے نا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے
جو ہے شکر ادا کیا تو میں زیادہ دوں گا، وَلَئِن کَفَرْتُم اگر تم نے جو ہے کیا کیا، ناشکری کی. تو یہاں کفر تم جو ہے ناشکری کے لیے آتا ہے، کفر کے لیے نہیں آتا ہے. تو اللہ کی ناشکری بھی کریں گے، وَلَئِن کَفَرْتُم إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اللہ کی ناشکری بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میرا عذاب بڑا وہ ہے، شدید ہے. تو تم کیا کرو کہ جو ہے میرا شکر ادا کرو. تو شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے جو ہے شکر ادا نہ کیا، کفر کیا، یعنی کفر بامانے ناشکری، تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے شرک کرنا، شرک کی معافی نہیں ہے، تمام گناہوں کی معافی ہے. آخرت پر ایمان لانا بھی ہمیں ایمان مفسر پڑھا، آخرت کے دن سے غافل ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے. جب غافل ہوتے ہیں تو اچھے اچھے کاموں سے رک جاتے ہیں، آخرت کا خوف نہیں ہوتا ہے، قیامت کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، آخرت کا خوف نہیں ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی کامیابی کی راہ میں رکاوٹیں بن جاتی ہے، دنیا آخرت کی کامیابی پر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آیت سورۃ الحج 11 میں، کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرنا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. سورۃ الحج 11. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے. اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو صریح خسارہ ہے. تو یہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی بات ہے. پھر شیطان سے دوستی کرنا، سورۃ النساء 119 میں فرمایا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے واضح خسارہ اٹھایا اور واضح خسارہ اٹھایا. پھر ظلم کرنا، سورۃ الانعام 21 میں فرمایا، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. تو ظلم سے بھی بچنا چاہیے، ظلم کرنا بھی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے. پھر ہم دیکھتے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہونے والوں کی کیا صفت ہے. ٹھیک ہے، کامیاب ہونے والوں کی صفات دیکھ لیتے ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کرنے والوں کے لیے کامیابی. ابن قیوم کہتے ہیں کہ اللہ نے نمازیوں کی فلاح کو نماز میں خشوع اختیار کرنے کے ساتھ مشروط کیا ہے. تو کیا کہتے ہیں، اللہ نے نمازیوں کی فلاح کو نماز میں خشوع اختیار کرنے کے ساتھ مشروط کیا ہے. اگر خشوع اختیار کریں گے، اللہ کی خشیت سے نماز پڑھیں گے تو کامیابی ہوگی. تو خشوع کرنے والوں کے لیے کامیابی. تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو شخص خشوع اختیار نہیں کرتا وہ کامیابی پانے والوں میں سے نہیں ہے. تو نماز میں خشوع کتنا ضروری ہے، اور اگر اس کے لیے اس نماز کا ثواب شمار کر لیا جاتا تو وہ کامیابی پانے والوں میں سے ہوتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ خشوع کے واجب ہونے پر اللہ جل جلالہ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے، وہی سورۃ المومنون کی آیت 1 اور 2، قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہی جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، آج اسی آیت پہ بہت اسی پہ ٹاپک ہے، یہی زور ہے ہمارا آج کے ٹاپک پہ. پھر خاشعون جو یہاں پہ ہے نا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو خاشعون کا لفظ خشوع سے ہے. تو خشوع کے معنی دیکھ لیتے ہیں. خشوع کے لغوی معنی جھک جانا، مطیع ہو جانا، سکون اختیار کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے سورۃ طٰہٰ 108، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور سب آوازیں رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی، سو تو ایک نہایت آہستہ آواز کے کچھ نہیں سنے گا. یعنی سب کی آوازیں خاموش ہو جائیں گے. اللہ کے دن، قیامت کے دن، اس روز سب کی آوازیں پست ہوں گی، کوئی بات نہیں کر سکے گا، صرف ایک نہایت آہستہ آواز کے سوا کچھ نہیں سنے گا، یعنی خاموشی ہو جائیں گی. تو خشعت کا مطلب جو ہے کیا ہے کہ تمام آوازیں دب جائیں گی. اصطلاحی معنی کیا ہے
کہ دل اپنے رب تعالیٰ کے سامنے فرمانبرداری اور ذلت کے ساتھ جھک جائے۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خشوع کا اصل معنی ہے دل کا نرم پڑ جانا، اس میں رقت پیدا ہونا، اس میں سکون آ جانا، اس کا فرمانبردار ہو جانا اور عاجز ہو جانا، اور اس کے لیے اللہ کے لیے تڑپنا۔ تو اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں نماز میں تو دل میں عاجزی ہو، اور جو ہے عاجزی کے ساتھ اللہ کے ساتھ جھکے، خشوع خضوع و ذل و تذلل کے ساتھ نماز پڑھے کہ میں کتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑی ہوں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اس دن بھی رب العالمین کے لیے، قیامت کے روز بھی سب قائم سے نا یقوم کھڑے ہوں گے۔ تو ایسے سوچیں کہ میں نماز ایسے پڑھوں، نماز میں ایسے کھڑے ہوں کہ اس دن بھی اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تو خشوع سے کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہو جاتا ہے جب خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، رقت پیدا ہوتی ہے، دل میں سکون آ جاتا ہے، اور انسان اللہ کا فرمانبردار بندہ ہو جاتا ہے، ہیومیلیٹ ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، اور اللہ کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ تو جب دل خشوع کرتا ہے تو تمام اعضاء اور ارکان کا خشوع اس کے تابع ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام اعضاء دل کے تابع ہوتے ہیں، تو تمام اعضاء بھی اس میں جو ہے جوارے بھی خشوع کے ساتھ نماز میں لگ جاتے ہیں۔ نماز اور غیر نماز میں خشوع مطلوب ہے، لیکن نماز میں خشوع اختیار کرنا نماز سے باہر خشوع اختیار کرنے سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ خشوع ایک دلی عبادت ہے، اس کے اثرات اعضاء کے افعال پر ظاہر ہوتے ہیں، تو نماز کے دوران خشوع کرنے والا مومن نماز کو اس کے شرائط اور اس کے ارکان اور اس کے واجبات اور اس کے مستحبات کے ساتھ قائم کرنے کی حرص کرتا ہے۔ وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کا دل اور ذہن اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اور جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس کو خوب یاد رکھنے والا ہو۔ اس طرح وہ نماز کے بعد بھی نماز سے فائدہ حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نماز میں خشوع سے کیا مراد ہے۔ نماز میں خشوع یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کو قریب سمجھتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، اس سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کی تمام حرکات ساکن اور غیر اللہ کی طرف اس کا رجحان کم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنی نماز کے اندر اول سے لے کر آخر تک جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کہتا ہے۔ جتنی صورتیں پڑھتا ہے، جو کچھ رکوع سجدے میں پڑھتا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ کہتا ہے۔ اسی طرح اس کے دل سے تمام وسوسے اور غلط سوچیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہی میری بہنوں نماز کی روح اور یہی اس سے مقصود ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جو بندے کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اب پوری نماز کی پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ کی طرف جھکا دیتے تھے۔ تو نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی طرف، ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر دیکھنا بھی ابن عباس فرماتے ہیں کہ نگاہ کی چوری ہے، اور ان کو یقین ہوتا تھا کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہے، تو وہ دائیں اور بائیں نہیں دیکھتے تھے، نماز کی چوری نہیں کرتے تھے، ادھر ادھر ہمیں نہیں دیکھنا۔ خشوع سے مراد رونا نہیں ہوتا میری بہنوں، رونا ہی خشوع نہیں ہوتا، بلکہ دل کا متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہونا خشوع ہوتا ہے۔ تو شیطان بھلوا دیتا ہے، جب انسان کی توجہ ہٹتی ہے تو اللہ بھی اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ تو نماز میں دوپٹہ نہیں ٹھیک کرنا چاہیے، کپڑے نہیں ٹھیک کرنا چاہیے، ہلنا جلنا نہیں چاہیے، خشوع دل میں ہوتا ہے، اور اعضاء میں بھی، ہمارے پورے جو اعضاء ہیں ان میں بھی خشوع ہوتا ہے۔ رکوع، سجود، قیام، ہر چیز جو ہے بہت اچھے طریقے سے خشوع کے ساتھ کرنی ہے۔ اور پھر جو ہے رونا ہی خشوع نہیں بلکہ دل کا متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہونا خشوع ہے، یعنی دل نماز میں متوجہ ہو اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہو اور جو کچھ وہ کر رہا ہو اس میں وہ ذہنی طور پر بھی حاضر ہو، یعنی کہ ذہن کہیں ہو، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھتا ہو کہ وہ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہے، اور یہ کہ وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نماز کے کامل ہونے میں سے ہے، اور نماز خشوع کے بغیر ایسے ہے جیسے کہ روح کے بغیر جسم، جیسے کوئی مردہ چیز آپ جو ہے اللہ کے ہاں بھیج رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دل میں اور اعضاء میں خشوع ہونا
دل کو ممکن حد تک حاضر رکھے اور جو الفاظ وہ ادا کر رہا ہے اس کے معنی ذہن میں لائے، اور جہاں تک اعضاء کے خشوع کا تعلق ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انتہا درجے کی خواہش و حرص کرے کہ وہ اپنے حرکات و سکنات میں، اپنے رکوع و سجود میں، اپنے قیام و قعود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرے، اور اس بات کی شدید حرص رکھے کہ وہ ضرورت کے بغیر حرکت نہ کرے۔ اب خشوع کا تعلق دل سے ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب کسی آدمی کو دیکھتے تو وہ نماز میں اپنی گردن نیچے جھکا رہا ہے تو آپ اس کی گردن پر کوڑا مارتے اور اسے کہتے افسوس تجھ پر، خشوع تو دل میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے وہ تو بہت ان کو غصے والے تھے اور وہ تو رکھ دیتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی بار کہا ہے کہ کوئی فیصلہ بھی نہیں مانتا تھا تو کہتے تھے کہ عمر کی تلوار ہی کافی، اور شیطان بھی ان کو دیکھ کے بھاگ جاتا تھا۔ اور سعید بن مسیب نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ تو میری بہنوں، اعضاء میں بھی خشوع ہونا چاہیے۔ خشوع کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں۔ خاشعین کی تعریف، سورۃ الاسراء 109، سورۃ الانبیاء 90، وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہ خاشعین کی تعریف ہے۔ سورۃ الاسراء 109 میں فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ ٹھوریوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ قرآن انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھ کے اور ہیومیلیٹ ہونا چاہیے، اور خشوع ہونا چاہیے، اور عاجزی ہونی چاہیے۔ اکڑ اور فخر اور غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے قرآن سے۔ خشوع کرنے والوں پر نماز بھاری نہ ہونا، سورۃ البقرہ 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ نماز خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے، وہ بہت شوق سے، بہت دل سے، بہت تڑپ سے اللہ کی محبت سے نماز پڑھتے ہیں۔ خشوع ایمان کی علامت ہے۔ سورۃ الحدید 16، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں۔ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں، اہل کتاب وغیرہ۔ خشوع کرنے والے سے اللہ کا وعدہ، کیا وعدہ ہے؟ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا اور ان کے رکوع پوری طرح ادا کرے اور ان میں خشوع کا خیال رکھے، تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے گا تو اسے بخش دے گا، اگر چاہے گا تو اسے عذاب دے دے گا۔ دیکھیں، ہم نماز ہی اگر اچھی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا وعدہ ہے، سبحان اللہ۔ نماز کے حسن و خوبصورتی کے لحاظ سے اس کا اجر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، کبھی 9واں حصہ، کبھی 8واں حصہ، کبھی 7واں حصہ، کبھی 6واں حصہ، کبھی 5واں حصہ، کبھی 4تھا حصہ، کبھی تہائی حصہ یا آدھا حصہ اجر لکھا جاتا ہے، یعنی ہر آدمی کے لیے نماز کا اجر مختلف ہوتا ہے۔ اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا۔ کتنی ڈرنے والی، کتنی اسکیری حدیث ہے۔ پورا ٹائم بھی لگاتے ہیں، 12 رکعت ظہر کے پڑھے، عصر کے پڑھے، مغرب کے پڑھے، بڑی لمبی نماز عشاء کی پڑھی، اور پتہ نہیں کس طرح کی ہو کہ دیکھیں یہ اجر ہوگا، 6واں، 5واں، 4تھا، اور پورا اجر بھی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں سے بچائے ہمیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر حضور قلبی سے پڑھی گئی نماز کا بدلہ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت ادا کرے جس میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو پوری طرح متوجہ رکھے، دل بھی چہرہ بھی
تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ کوئی گزرا پاس ہے تو چہرہ ہٹا لیا، نگاہ کی چوری کر لی، دیکھ لیا کہ کون گزر رہا ہے، کیا اٹھا رہا ہے، کیا لے رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشوع کا سب سے پہلے اٹھ جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے۔ وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تمہیں ان میں ایک بھی خشوع کرنے والا آدمی نظر نہ آئے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ خشوع کا سب سے پہلے اٹھ جانا۔ شیطان کا نماز میں حائل ہو کر خشوع کو ختم کرنا۔ عثمان بن ابو العاص، میں ذرا پانی پی رہی ہوں، بسم اللہ بسم اللہ۔ عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بے شک شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہوتا ہے اور اسے مجھ پر خلط ملط کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شیطان ہے جسے خنزیب کہا جاتا ہے۔ نماز میں جو خلل ڈالتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خنزیب۔ اور جو گھروں میں شیاطین ہوتے ہیں وہ عوامر ہوتے ہیں، لیکن گھروں میں بھی ذکر اذکار ہو، گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، کھاتے وقت بسم اللہ پڑھیں، ہر کام پہ بسم اللہ پڑھیں، تو وہ کہے گا یہاں تو میرے لیے کچھ بھی نہیں، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ رہنا ہے، جب اللہ کا نام لیا جائے۔ تو تو نماز میں جو خلط ملط نماز کو کرتے ہیں وہ خنزیب کہلاتے ہیں، وہ شیطان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شیطان ہے جس سے خنزیب کہا جاتا ہے۔ جب تم ایسی بات محسوس کرو، عثمان بن ابو العاص سے فرمایا، تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ پھونک دیا کرو۔ کہتے ہیں پس میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اسے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ شیطان کا وسوسوں اور خیالات میں الجھا کر نماز سے خشوع ختم کروانا یہ ہمارا دشمن ہے۔ خشوع کے بغیر پڑھی گئی نماز کی مثال ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بغیر خشوع اور توجہ کے نماز ایسے جسم کی مانند ہے۔ بی مائنڈفل بہنوں، غور سے سنیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بغیر خشوع اور توجہ کی نماز ایسے جسم کی مانند ہے جو جسم مردہ ہو اور اس میں روح نہ ہو۔ تو جیسے کہ اگر ہم ایسی نمازیں پڑھیں گے تو جیسے ہم نے مردہ بھیج دیا اللہ کے یہاں، مردہ نماز۔ کیا بندے کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ وہ اپنے جیسی مخلوق کو مردہ غلام یا مردہ لونڈی کا تحفہ دے؟ تو اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو کسی بادشاہ یا کسی امیر وغیرہ کو ایسا تحفہ دینے کا ارادہ کرے؟ تو وہ نماز جو خشوع اور توجہ سے خالی ہوتی ہے وہ اسی کے برابر ہے جیسے کہ مردہ اللہ کے یہاں بھیج دیا۔ نماز میں خشوع کے اعتبار سے ہی ثواب ملتا ہے۔ خشوع کے لحاظ سے بندوں کی نمازوں کا فرق، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 2 آدمی نماز میں ہوتے ہیں اور دونوں میں ایسا فرق ہوتا ہے کہ جیسے کہ آسمان اور زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نماز میں مختلف لوگوں کے درجات، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس میں 5 نمازیوں کے 5 مرتبے ہیں۔ 5 طرح کے نمازیوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ شروع میں بھی میں ڈسکرپشن دیا تھا، وہ شارٹ تھا، اب ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور اس کو غور سے سنیں کہ 5 طرح کے نمازی ہوتے ہیں اور 5 طرح سے نمازیوں کے مرتبے ہوتے ہیں۔ تو سب اور ان کا انجام بھی ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کے 5 نمازیوں کے انجام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مقربین والا جو گروہ ہے اس میں سے بنا دے۔ تو نماز میں لوگوں کے مختلف درجات اور ان کا انجام، نمازیوں کے 5 مرتبے ہیں۔ تو نمبر 1، نماز کے ارکان اور واجبات میں کوتاہی کرنے والا۔ تو یہ کون ہوتا ہے؟ ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی۔ وضو صحیح نہیں کرتا، وقت پہ نماز ادا نہیں کرتا، ارکان میں کمی کر دیتا ہے، نماز کی حدود کی پابندی نہیں کرتا۔ تو جو ہے پہلا مرتبہ ان کا ہے جو اپنی نماز جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جو نماز کے اوقات کو ضائع کرنے والے ہیں، ناقص وضو کرنے والے ہیں، نماز پڑھتے وقت اس کے ارکان و حدود کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ پھر دوسرا وہ نمازی ہے کہ نماز کے ظاہری ارکان کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن وہ وضو کی، وقت کی، ارکان کی، سب چیز کی حفاظت کرتا ہے، لیکن نفس ادھر ادھر الجھا ہوا ہوتا ہے، دنیا کی باتوں میں اور وسوسوں میں وہ گم ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا مرتبہ ان نمازیوں کا ہے جو نماز کے اوقات، وضو، ارکان اور نماز کی ظاہری حدود تو ٹھیک بجا لاتے ہیں مگر نماز میں مجاہدہ نفس نہیں کرتے، اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں رکھتے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، نمازوں کو وسوسوں اور خیالات میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب تیسری قسم کا نمازی، نماز کے ارکان کی حفاظت کے ساتھ
نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا ہوتا ہے۔ تو تیسرا مرتبہ ان نمازیوں کا ہے جو اپنی نمازوں کے اوقات، ارکان و حدود کی پاسداری کے بعد نماز کے اندر مجاہدہ نفس میں مشغول رہتے ہیں کہ کہیں ان کا دشمن شیطان جو ہے ان کی نمازوں سے چوری نہ کرے، اور ایسے وہ خیالات و وسوسوں کو دور کرتے رہتے ہیں اپنی نماز میں، اپنی نفس سے جو ہے بہت مجاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہ نمازی اپنی نماز میں جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ پھر چوتھا نمازی، چوتھی طرح کی نماز، چوتھی جو درجہ ہے نماز میں، وہ ایسا نمازی انتہائی مستغرق ہوتا ہے، یعنی یہ کہ چوتھا مرتبہ ان نمازیوں کا ہے جو مکمل طور پر نمازوں کے اوقات، حدود، ارکان کی پاسداری کرتے ہیں، اور نمازوں میں اپنے دل کو نماز کے قیام کی تکمیل تک پہنچاتے ہیں تاکہ نماز کے ظاہر و باطن سے کچھ بھی ضائع نہ ہو جائے، اور وہ اپنی نمازوں میں مکمل بندگی کرنے میں لگے رہتے ہیں، مکمل بندگی سے ہوتے ہیں۔ اور پھر پانچواں درجے کا نمازی وہ ہوتا ہے کہ دل سے اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو پانچویں درجے کا اعلیٰ درجے کا شخص ہے، کان نکا تراہو، نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے دل کو میں اس طرح محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مقربین ہوتے ہیں، اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ پانچواں اور آخری مرتبہ ان کا ہے جو چوتھے مرتبے والوں کی طرح ہوتے ہیں، جو مکمل بندگی کرتے ہیں، مگر ایک درجہ اور اوپر جاتے ہیں پانچویں درجے کے نمازی، کہ وہ اپنے دل کو لے کر اللہ رب العزت کے سامنے ایسے حاضر ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ اسے دیکھ رہے ہوں، کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے ان کو کہ ان کے اور رب کے درمیان پردے حائل نہیں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا دیکھتے ہیں۔ انتا عبد اللہ کان نکا تراہو، رواہ مسلم میں ہے نا یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرتے ہیں جیسے کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب ان پانچوں کا انجام بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے درجے والوں کو قیامت میں سزا ہوگی، ٹھیک ہے، دوسرے کا محاسبہ کیا جائے گا، تیسرے کی معافی ہے، چوتھے والوں کو پورا اجر دیا جائے گا، اور پانچویں مرتبے والوں کا کیا کہنا۔ پانچویں تو اللہ کے مقرب ہیں، پانچویں تو وہ ہیں کہ اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، ان کی نمازیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہیں۔ اس کو الوابل السیب من کلم طیب نے بیان کیا، ابن القیم رحم اللہ نے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تو یہ وہ نمازی ہوتا ہے جو مقرب بندہ ہوتا ہے۔ تو دو آدمی نماز میں ہوتے ہیں اور دونوں میں ایسا فرق ہوتا ہے جیسا کہ زمین اور آسمان میں فرق، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، جو مقرب بندہ ہوتا ہے پانچویں درجے کا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ترین ہے، کیونکہ ان لوگوں میں سے جن کے لیے یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جن کی آنکھیں دنیا میں نماز سے ٹھنڈی ہوں گی، ان کی آنکھیں آخرت میں ان کے رب عز و جل کے آگے بھی ٹھنڈی ہوں گی، اور دنیا میں بھی اس کی آنکھیں اللہ کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوں گی۔ اور جس کی آنکھیں اللہ کی ہستی کے ساتھ ٹھنڈی ہوں تو ہر آنکھ اس سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور یہاں انہوں نے یہ بہت گہری بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بہتر ہو، اسے دیکھ کر دوسرے خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی ایک سکون آ جاتا ہے، یعنی جو اپنے رب کے ساتھ پرسکون ہوتا ہے پھر لوگوں کے لیے بھی سکون کا باعث ہے۔ اور جس کی آنکھیں اللہ کی ذات کے ساتھ ٹھنڈی نہ ہوں تو اس کا نفس دنیا کے غموں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یعنی اسی بات کو ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں، اسکرین پہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ آنکھ ٹھنڈک محسوس کرتی ہے اس کا رتبہ اس چیز کی نسبت اونچا اور بلند ہو جاتا ہے۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے تو اس دنیا میں نماز اللہ سے محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ اس میں ایسی ہستی کے ساتھ سرگوشی کا معاملہ ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، دل پرسکون نہیں ہوتے، اور نفسوں کو سکون نہیں ملتا مگر اسی کی بارگاہ میں اور اس کے ذکر سے ہی خوشحال ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کی جو اس دنیا میں نماز اللہ سے محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس میں ہستی کے ساتھ سرگوشی کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ سرگوشی کا معاملہ ہے۔
تو اللہ کے ساتھ سرگوشی کرنے سے ہی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، دل پرسکون ہوتے ہیں، نفسوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ پھر آنکھوں کی ٹھنڈک کے بارے میں ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں، وہ اسکرین پہ رہ گیا، وہ دکھا دیں گے ہم آپ کو، جو ابھی میں نے پڑھا تھا، جس کی آنکھیں دنیا میں اس کی نماز کے ذریعے ٹھنڈک محسوس کریں، اسی کی آنکھیں، پچھلا والا دکھائیں، جس کی آنکھیں دنیا میں اس کی نماز کے ذریعے ٹھنڈک محسوس کریں، اسی کی آنکھیں آخرت میں اپنے رب کی قربت سے ٹھنڈی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، اسے سنن ابو داود نے روایت کیا۔ اب خشوع کے فائدے دیکھ لیتے ہیں، سارا کچھ ہم نے پڑھا تو خشوع کے فائدے کیا ہیں کہ نماز میں خشوع فلاح کی طرف رہنمائی کرتا ہے، خشوع اللہ عز و جل کے ڈر اور خوف کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو دیکھیے نماز میں خشوع حاصل کریں، خشوع پیدا کریں، تو فائدے بتا رہی ہوں میں کیا کیا ہے خشوع کے فائدے۔ نماز میں خشوع فلاح کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کامیابی ہوتی ہے۔ خشوع اللہ عز و جل کے ڈر اور خوف کا وارث بنا دیتا ہے، یہ ایمان اور حسن اسلام کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، انسان کی اصلاح اور اس کی استقامت کی دلیل ہے، یہ اللہ کی عبودیت کا اعلان ہے اور اللہ کے سوا کو پھینک دیتا ہے۔ خشوع نظروں کی حفاظت اور پہلو جھکانے یعنی لوگوں سے انکساری کرنے کی طرف لے جاتا ہے، اس سے گناہ کم ہو جاتے ہیں اور اجر بڑھ جاتا ہے، عذاب اور برے انجام سے نجات کا باعث ہے، جنت کے ساتھ کامیابی ملتی ہے۔ خشوع اپنے کرنے والوں کو قیامت کے دن درجات میں بلند کر دے گا۔ خشوع دل سے سختی کو دور کر دیتا ہے، جس کے دل نے خشوع اختیار کیا شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اسے ندرۃ النعیم سے لیا گیا۔ یہ ہے خشوع کے فائدے، اگر آپ خشوع میں اور آپ کریں گے تو اتنے سارے فائدے ہیں۔ اب خشوع پیدا کرنے والے اسباب وہ کیا، ہم محنتیں کریں، کوشش کریں کہ خشوع پیدا ہو جائے نا، تو اس کے دو اسباب ہیں خشوع پیدا کرنے کے، ظاہری اور باطنی۔ ٹھیک ہے، تو ہم ظاہری اسباب دیکھ لیتے ہیں خشوع کے۔ سب سے پہلے خشوع کے ظاہری اسباب، جگہ کی صفائی ہو، جہاں ہم نماز پڑھیں وہ صاف ستھری ہو، مساجد کی صفائی، مساجد صاف ستھرے ہوں۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو لاتی ہیں تراویح میں تو وہ جو چپس کے اور بسکٹ کے ریپرز پھینک دیتے ہیں، خالی بوتلیں نہیں اٹھاتے ہیں، گند پھیلا رہی ہوتی ہیں۔ اور خواتین، میں سب کی نہیں بات کرتی، اللہ رحم اللہ، بچے جو ٹھیک ہے بچوں کو لائیں، ان کو سکھائیں، لیکن وہ چیزیں تو اٹھائیں۔ تو مساجد کی صفائی کرنی چاہیے، اور آپ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے، آیت 26، وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے، قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ظاہری اسباب، لباس سادہ ہو، بہت زیادہ ٹائٹ لباس ہوگا، خشوع پیدا کرنے والے اسباب، ظاہری اسباب، بہت زیادہ ٹائٹ لباس ہوگا تو کیا ہوگا، تو پھر رکوع بھی نہیں ہوتا، گھٹنے بھی، بہت ٹائٹ پینٹ وغیرہ، وہ سردیاں ہمیں پہننی پڑتی ہے تو وہ ڈھیلی ہو تو رکوع میں بھی نہیں پیر جھکے گا، سجدے میں بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں صحیح ادا ہوگا، اور ماحول سادہ ہو، تصاویر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک پردہ تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اسے انہوں نے گھر کے کنارے پر لٹکا دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پردہ نکال دو، اس کی مورت اس نماز میں میرے سامنے آتی ہے اور دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ تو تصاویر بھی نہیں ہونی چاہیے، تصاویر ہوں گی تو فرشتے بھی داخل نہیں ہوں گے، بے مقصد اشیاء نہ ہو، اور سترے کا اہتمام کریں، کیونکہ کوئی ہمارے آگے سے گزر جائے تو سترا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے کوئی سترا رکھ لے، پھر اس کے قریب ہو کر نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا قصد کرے تو اپنے آگے بطور سترا کوئی چیز رکھ لے، اگر کوئی چیز نہ پائے تو لاٹھی ہی گاڑ لے، اور اگر اس کے ساتھ لاٹھی بھی نہ ہو تو زمین پر ایک لکیر کھینچ دیں، پھر اس کے سامنے سے گزرنے والی کوئی بھی چیز اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو سترے کا انتظام کریں۔ گفتگو کرنے والے اور سونے والوں کے بیچ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ جو باتیں ہوں گی تو نماز میں جو ہے ڈسٹرکشن ہوگا، کیا پڑھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا، آیتوں کا مطلب بھی سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ ہمیں مطلب بھی آنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں آیتوں کا، رکوع اور سجود میں جو دعائیں پڑھتے ہیں ان کا سب کا مطلب آنا چاہیے، تو روح ہونا چاہیے، نماز بے روح نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو ہے سونے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ پھر ہمیں بھی جو ہے سستی طاری ہو جائے گی۔ کھانے اور قضاء حاجت کی موجودگی میں نماز نہ پڑھنا چاہیے، بھوک لگی ہو تو حدیث بھی ہے نا کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے۔ قضاء حاجت
ہو، کال آف نیچر ہمیں محسوس ہو رہی ہے تو پہلے واش روم چلے جائیں، اچھی نماز پڑھیں. پھر نیند کا غلبہ ہو تو نماز نہ پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں نیند محسوس کرے تو وہ لیٹ جائے یہاں تک کہ اس کی نیند جاتی رہے، کیونکہ جب کوئی نیند کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، یا اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یا کوئی غلط بات کر رہا ہے. مفہوم تھا یہ حدیث کا. پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ باطنی خشوع پیدا کرنے والے باطنی اسباب. تو نماز نفس کے ساتھ ایک معرکہ ہے، واقعی ایک مجاہدہ. اپنے 5 طرح کے لوگ پڑھے نا کہ وہ مجاہدہ کرتے ہیں، اپنی نفس سے لڑتے. شیطان ہے، اپنا نفس ہے، آس پاس کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میری کسی سے ملاقات ہوئی، ہماری کوئی عزیزہ آئی ہوئی تھی، رشتہ دار. انہوں نے ایک ہی کمرہ تھا اور بیڈ روم میں پتہ نہیں وہ بچے سو رہے تھے کیا تھا. انہوں نے اتنی خشوع سے نماز پڑھی سب کے بیچ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. نہ ان کا ریا تھا نہ دکھاوا تھا. کرسی پہ پڑھی، ٹھیک ہے ان کے پیروں میں گھٹنے میں تکلیف تھی کہ میرے پورے گھر ہمارا گواہ بن گیا، جتنے ہم لوگ وہاں موجود تھے، کہ ان خاتون نے، بچوں نے کہا ان آنٹی نے ممی کتنی خشوع سے نماز پڑھی. تو ایسا ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام تو کہتے تھے کہ کوئی سرجری بھی، اس زمانے میں تو سرجری نہیں تھے، ڈاکٹرز وہ پیر کاٹا جاتا تھا اور گرم تیل میں ڈال دیا جاتا تھا. تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہمارا نماز میں علاج اس طرح کا کیا جائے. اتنے وہ خشوع سے نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ ایسا خشوع ہمیں نصیب کر دے. تو نماز ایک مارکہ ہے، یہ سب سے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، اور جو ہے بہترین عبادت ہے نماز. تو سجدے میں اللہ کے آگے جھک جانا. اور آدم وہ علیہ السلام نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور صرف سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان جو ہے مردود ٹھہرایا گیا اور جو ہے رجیم ہو گیا. تو یہ سب سے بہترین عبادت ہے، اس میں سجدہ بھی ہوتا ہے. نماز کی قدر پہچاننی چاہیے. نماز جو ہے اور پھر نماز میں جلدی نہیں کرنا چاہیے. ہمارا نفس کہتا ہے، آپ سب نے فرمایا تمہارا نفس کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، لیکن جلدی اس کی نفس کی نہیں ماننی چاہیے. نماز کی قدر پہچاننی چاہیے. جب مسلمان اپنے رب کی قدر اور اس کے چہرے کے جلال اور اس کی عظمت کی تعظیم کرتا ہے تو اسے نماز کی عظیم قدر حاصل ہو جاتی ہے. نماز کے لیے تیاری کرنا چاہیے. جیسے ہی اذان ہوئی، اذان کا وقت بھی پتہ ہونا چاہیے، ٹائمنگ بھی سردی گرمی کے پتہ ہونا چاہیے. فوراً اس کی تیاری کے لیے اٹھ جانا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، جگہ صاف کرنی چاہیے. جگہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہے ہمارے کمروں میں، گھروں میں، اور پوری اس کے ارکان شعوری طور پر ادا کرنا چاہیے. رکوع، سجود، قیام، قعدہ، جو ہے دعا استفتاح، ساری چیزیں بہت اچھی طرح مطلب کے ساتھ، ورنہ بے روح نماز ہوتی ہے. ابھی آپ نے پڑھا جیسے کہ مردہ نماز بھی دی. اپنے نفس کو بار بار آہستگی کی طرف لے آنا ہے، اپنے نفس کو یاد دلانا ہے کہ وہ رب کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ جو ہے بہت ایک بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہے. وہ رب ہے، خالق مالک میرا مدبر ہے، وہی سب کچھ ہے میرا. اللہ سے ملاقات کا احساس اپنے اندر زندہ کرنا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن بھی، قیامت کے روز بھی اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے. تو آج میں نماز میں بھی اسی طرح کھڑی ہوں. اللہ کی قدرت کو سوچنا ہے، اللہ کی عظمت کو سوچنا ہے کہ اور اللہ کے سوا کوئی عظیم ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء، دل کو دنیا کے خیالات سے خالی کرنا ہے. دنیا کی حقیر پن کو سوچنا ہے کہ دنیا فانی ہے. وما متاع الدنیا الا متاع الغرور، دنیا تو فانی ختم ہو جائے گی، دھوکے کا سامان ہے. میں اچھی نمازیں پڑھ کے چلی جاؤں. اپنی موت کو یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے موت ہو جائے گی تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. پھر اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو رب کی معرفت حاصل کرنا ہے. اور نماز جو ہے جو کیونکہ مناجات ہے، اللہ سے سرگوشی ہے، تو رکوع، سجود، سجدے، نماز کے ہر ارکان کو بہت اچھی طرح سے اور سب کے معنی بھی ہمیں آتے ہوں تو اس کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے. پھر شعور کی کیفیت کو ملوث رکھنا ہے. اس کے بعد دعائیں پڑھ کے ہم فنش کریں گے. شعور کی کیفیت کو ملوث رکھنا ہے. اب کیسے یہ ہماری کیفیات جو ہم نے ظاہری باطنی سے پڑھی ملوث رکھیں گے، اس کا کیسے لحاظ کریں گے؟ رب کی معرفت حاصل کرنا ہے. اللہ کے صفاتی نام سے معرفت حاصل ہوتی ہے. رب کو پہچاننا ہے، غفور ہے، رحیم ہے، سارا کچھ 99 ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کے، صفاتی نام ہے. رب سے شعور کے ساتھ مناجات کرنا ہے نماز میں. نماز رب سے سرگوشی کرنا ہے، اس لیے عمدگی سے نماز پڑھنی ہے.
قرآنی آیات اور دعاؤں کو تدبر سے پڑھنا ہے، ہر آیت پر رکنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا تو اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت پہ جواب دیتے ہیں، تو اس کو رک رک کے پوز کر کے پڑھنا ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آواز کو خوبصورت بنانا ہے، قرآنی آیات کے مطابق آیات کا جواب دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی آیتیں ہوتی تھیں نوافل میں تو جنت طلب کرتے تھے، اور عذاب کی آیتیں ہوتے تو استغفار کہتے تھے نوافل میں۔ اطمینان اور سکون سے ہر رکن ادا کرنا ہے، رکوع سجدہ گیند بلے کی طرح ٹپ 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 نہیں کرنا ہے، رکوع میں بھی اچھی طرح جھکنا ہے، اطمینان اور سکون سے۔ نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھنی ہے، نگاہ کی چوری نہیں کرنی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچنا ہے، دوپٹہ کپڑا ٹھیک نہیں کرنا ہے، سامنے سے کوئی چیزیں نہیں اٹھانی ہے، آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنا۔ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں آنکھ بند کر لیتے تو اس سے کیا ہوگا، نماز میں نیند آ جائیں گی۔ دوران نماز سجدے کی جگہ سے چیزوں کو نہیں ہٹانا ہے، اور ہماری نظر جو ہے پوری نماز میں سجدے کی طرف ہوگی۔ اب ہم خشوع کے لیے دعائیں مانگ لیتے ہیں۔ دو ہی دعائیں ہیں، ادعونی استجب لکم، دعا چینجز دا ڈیسٹینی، تو ہم دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہ جو ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ایسے دل سے پناہ مانگنا جس میں خشوع نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوت لا یستجاب لها، ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو خشوع کرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسے علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو۔ یا اللہ ہماری دعا کو سن لیجئے۔ پھر ایک اور دعا مانگ لیتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والا بننے کی دعا تو مانگتے ہیں۔ ہم دعا مانگ لیتے ہیں، ربی آئینی ولا تعین علیہ وانصرنی ولا تنصر علیہ وامکر لی ولا تمکر علیہ واہدنی ویسر الہدی علیہ وانصرنی علی من بغی علیہ ربی اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رحابا لک متوانا الیک مخبتا اواہا منیبا ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ یہ دعا مجھے اتنی پسند ہے۔ اے میرے رب میری مدد فرما، میرے خلاف دوسروں کی مدد نہ فرما، میرے حق میں تدبیر فرما، میرے خلاف تدبیر نہ فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، ہدایت کو میرے اوپر آسان فرما، جو مجھ پر زیادتی کرے اس پر میری مدد فرما۔ اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار، اپنا ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا فرما بردار، اپنے سامنے عاجزی کرنے والا، اپنے سامنے عاجزی کرنے والا یا رجوع کرنے والا بنا۔ اے میرے رب میری توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کو دھو ڈال، میری دعائیں قبول فرما، میری حجت کو ثابت فرما، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان کو سیدھا کر دے، اور میرے دل کے میل کچیل کو دور کر دے۔ یہ دعا کو ہم فکس کر دیں گے، یہ شروع ہوتی ہے تمکر علیہ سے نہیں شروع ہوتی ہے، تو یہ پرنٹنگ مسٹیک ہو گئی ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے ربی آئینی ولا تعین علیہ۔ آن لائن یوٹیوب فیس بک جہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ربی آئینی ولا تعین علیہ وانصرنی ولا تنصر علیہ وامکر لی ولا تمکر علیہ واہدنی ویسر الہدی الیہ وانصرنی علی من بغی علیہ۔ تو یہ جو ہے آگے تھوڑا ہے، اس کو ہم ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آمین یا رب العالمین۔ پھر کرنے کے کام، اب ہم نے اتنا سب کچھ جانا سمجھا پڑا، تو خشوع کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کرنے کے کام، نماز کو اس کے متعین وقت میں ادا کریں، نماز کے ارکان واجبات اور شرائط کا خیال رکھیں، کامیاب مومن بننے کے لیے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کریں۔ نماز میں خشوع ہوگا تو یہ ہے کہ جنت کا حصول بھی ہوگا اور اللہ کی قربت بھی حاصل ہوگی۔ آپ نے مقربین بندوں کے بارے میں بھی پڑھا کہ مقربین کی نماز کیسے ہوتی ہے۔ اس ریکارڈنگ کو بار بار سنیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا، اور آگے بھی اس کو جتنا بھیجیں گی، جتنے لوگوں کی نمازیں اچھی ہوں گی تو ان کا ثواب ان کو تو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ ہمیشہ نماز میں پھر جو ہے کامیاب مومن بننے کے لیے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کریں، نماز خشوع کے لیے پرسکون جگہ کا انتخاب کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ طریقہ ہے کامیاب ہونے کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں تو لازم ہے کہ پھر خشوع اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے نماز میں خشوع اختیار کیا۔ اب ہم جو ہے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اپنا ذاتی جائزہ لیتے ہیں جلدی سے، کوئک 1 منٹ میں اپنی نمازوں کو ظاہری اور باطنی طور پر مضمون طریقے سے اور خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم کیا لے لیتے ہیں، خلاصہ ذاتی جائزہ، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد تلاوت سنیں گے قد افلح میں. اپنی نمازوں کو ظاہری و باطنی طور پر مسلمان خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے. نمازوں کو اس کے وقت مقرر پر ادا کریں گے. نماز میں جگہ، لباس، جسم اور ماحول کی پاکی و صفائی کا خیال رکھیں گے. سادہ اور ساتر لباس پہن کر نماز پڑھیں گے. نماز کا وقت داخل ہونے اور اذان سننے کے بعد پڑھنے کی تیاری شروع کر دیں گے. نماز پڑھنے سے پہلے اپنے دل میں خالق کائنات سے ملاقات کا احساس اور شوق پیدا کریں گے. ایسی جگہ پر نماز پڑھیں گے جہاں تصاویر اور مجسمے نہ ہوں. نماز میں یکسوئی اور خشوع کو ختم یا کم کرنے والی چیزیں، موبائل، ٹی وی، کمپیوٹرز، بچوں کے کھلونے وغیرہ کو نماز کی جگہ سے دور رکھیں گے. نیند کے غلبے، بھوک کی حالت و قضاء حاجت کی موجودگی میں نماز پڑھنے سے اجتناب کریں گے. نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے سامنے سترے کا اہتمام کریں گے تاکہ کوئی سامنے سے گزرے تو نماز میں خلل نہ ہو. نماز کو اس کے شرائط، ارکان، واجبات اور مستحب اعمال کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کریں گے. نماز کی حالت میں دل اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح حاضر ہونا ہے گویا اللہ تعالیٰ میرے قریب ہے اور میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہی ہوں. نماز پڑھتے وقت ہمارا دل، ذہن رب ذوالجلال و اکرام کی طرف متوجہ رکھنا ہے. نماز میں جو کچھ پڑھیں گے اس کو پورے دھیان سے، درستگی سے، اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھیں گے. نماز کے دوران دل میں نرمی، رقت، سکون، اللہ کے لیے عاجزی اور تڑپ پیدا کرنی ہے. نماز میں اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر رکھنا ہے. دائیں بائیں، اوپر نیچے نہیں دیکھنا. نماز کے ہر رکن کو نہایت اطمینان اور سکون اور پوری توجہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. رکوع، سجدے، قیام، قعدات، تحیات میں سب کو اور جو کچھ کہیں گے پوری توجہ کے ساتھ کہیں گے، مطلب معنی سب کے آتے ہوں تو تدبر سے کہیں گے. نماز پڑھتے وقت ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہے. نماز پڑھتے ہوئے ممکنہ حد تک دل کو حاضر رکھنے کی کوشش کریں گے، نفس سے مجاہدہ کریں گے. نماز اور قرات کے دوران شیطانی وسوسوں اور غیر ضروری خیالات آنے کی صورت میں تعوذ پڑھ کر بائیں جانب 3 بار پھٹکار دیں گے. حدیث کے مطابق نماز کی حالت میں آنکھیں بند کر کے اپنی گردن جھکانے اور غیر ضروری حرکات کرنے سے گریز کریں گے. اپنے دوپٹے کپڑے ٹھیک نہیں کریں گے. اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے ہر نماز کو الوداعی اور آخری نماز سمجھ کر ادا کریں گے کہ پتہ نہیں اگلی نماز ملتی بھی ہے کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایسے دل سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے جس میں خشوع نہ ہو. دعا بھی پڑھی، اللہ سے ڈرنے والا اور ڈرنے والی بننے کی دعا کرتی رہنی ہے انشاءاللہ. تو چونکہ یہ سب کیا ہے، قد افلح المومنون ہم فی صلاتہم خاشعون. آیت دکھا دیں. جی تو آپ نے تلاوت بھی سنی، آیت دکھا دیں. تو چلیں ہم اسی پہ اینڈ کرتے ہیں. اللہم وفقنی لما تحب وترضى، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھٹی